अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं जहाँ जहाँ देख रहे हैं। मेरा पूरी टीम का आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उठ जाएं, जाग जाएं पाकिस्तान। मैंने कहा कि 80s का एक दौर होता था, उस दौर के कपड़े भी डिफरेंट होते थे, सॉन्ग्स म्यूज़िक भी डिफरेंट होता था। तो आजकल मैंने आज का दिन जो है वो रीलिव किया है 80s का जो एक स्टाइल होता था कपड़ों का। और ये 80s का नहीं है, लेकिन इसी तरह के इसके ऊपर शोल्डर पैड्स होते थे जो मैंने निकाल दिए। लेकिन ये मैंने 2003 में ऑक्सफोर्ड एक जगह है करीब लंदन के, ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वहाँ पे एक बिस्टर विलेज नाम का शॉपिंग एरिया था जहाँ पे जितने डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी जो है वो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। तो ये बहुत ही फेमस डिज़ाइनर जो कि ब्लिंग ब्लिंग यानी चमकदार ब्लाउजेज़ और स्कर्ट्स बनाते हैं, फ्रैंक अशर। तो ये मैं उनकी शॉप पे गई थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा ये मुझे चमकदार चीज़ें यानी ब्लिंग ब्लिंग वाली बहुत पसंद है, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। इट्स कॉल्ड बिस्टर विलेज नियर ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके करीब में एक बहुत प्यारा शॉपिंग एरिया है, विलेज टाइप का है। तो मैंने कहा कि इसकी मैंने वो उतार दिए, क्या कहते हैं, जो शोल्डर पैड्स है, बिकॉज वो बहुत वियर्ड लग रहे थे। वो वाकई में लग रहा था कि बैक इन द 80s चले गए हैं। तो वो मैंने उतार के मैंने कहा कि एक मेरा जो इसका बहुत ही सॉफ्ट सा वेलवेट का गाउन था, मैंने कहा आज सुबह थोड़ी सर्दी थी तो मैंने कहा जाते जाते एक पीस रह गया था बाहर जो पैक किए थे सर्दियों के कपड़े, तो मैंने कहा आज जो है उसको यूज़ कर लिया जाए। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से। और ये सॉन्ग भी स्टेइंग अलाइव जो था, बी जीज़ एक बहुत फेमस इंग्लिश अमेरिकन बैंड था, तो ये उसका सॉन्ग था। तो मैंने कहा आज इसी से शुरू किया जाए। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म का नाम क्या है। पाकिस्तान की सबसे पहली कलर फिल्म जो है यानी कलर्ड मूवी जो है उसका नाम क्या है। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके साथ साथ आज हमारे साथ होंगे मोहम्मद सरवर गोंदल जो कि मेंबर हैं SSRM पॉपुलेशन सेंसस स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। नाज़रीन इन कपड़ों में उल्टा हो गया, अब इतने सीरियस इतने को डिस्को 82 लग रही हूँ मैं। और साथ साथ जो है हमारे साथ वो तशरीफ़ लाएंगे, आज उनसे खूब सारी बातें करेंगे। और आज रंजिशी सही फरिया परवेज़ की आवाज़ में आपको सॉन्ग और वीडियो दिखाएंगे। एंड आज का सवाल जो है उसके आपको डिटेल आपको बताएंगे। तो आज नाज़रीन बैठ ही जाऊँ, 80s के स्टाइल में बैठ जाना ही बेहतर है, क्योंकि आगे बैठना पड़ेगा। अब उनके साथ में क्या अटकेलियाँ करूँगी, बुरा लगेगा। मोहम्मद सरवर गोंदल साहब आज हमारे साथ होंगे। SSRM अब मुझे नहीं पता, ये उन्हीं से पूछेंगे इस एब्रीविएशन का मतलब क्या है। बाकी आई होप ऑल इज़ वेल, आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और साथ साथ जो है जो मुल्की सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर भी इंटरेस्ट ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी इस वक्त ले रहा है। एंड इट्स क्वाइट वो कहते हैं ना, अभी समझ नहीं आ रही, सारे कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं, एक एक ग्रुप बना हुआ है, एक एक ग्रुप बना हुआ है। बट इन दी एंड वी ऑल आर पाकिस्तानीज, हम सब पाकिस्तानी हैं। और वो कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं, आगे जाती हैं, अपने मसलों से निकलती हैं, जो कि एक पेज पे आके मुस्तहकम होके और मिल के जो है ना कोई भी फैसले में उसको स्ट्रेंथन यानी उसको ताकत देती है। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन बावर भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम, क्योंकि वो लोग बड़े आर्डेंट व्यूअर्स हैं इस शो के। और साथ में प्यारी सी अज़ीज़ को और दिलावर को मेरा ख़ास सलाम। एंड मेरे प्यारे से शिफा एंड प्यारी सी रुबीना को भी ख़ास सलाम। और जितने देखने वाले हैं उनको तो नाज़रीन मेरा ख़ास सलाम है ही। अब 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। आपको नहीं बताया कि सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उस पर आप जा सकते हैं, शो में हिस्सा ले सकते हैं अगर आपसे मिस हो जाए। इस शो का पेज ऑन फेसबुक है द मिशी खान शो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिशी खान मिशी खान ऑफिशियल 2, क्योंकि एक मेरा हैक हो चुका है तो 2 लगाना ज़रूरी था। मिशी खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और मिशी खान ऑफिशियल ही मेरा टिकटॉक का आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर लें। और साथ में ट्विटर इज़ आजकल मेरा फेवरेट जा रहा है, मिशी खान @मिशलिशियस। इसी तरीके से K2 TV की जो हमारा ऑफिशियल चैनल है ऑन यूट्यूब, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दैट इज़ KY2 टाइप करेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उसको आप फॉलो कर लें। उसके बाद
جو ٹویٹر ہے اس پہ بھی KAY2, اور ایک اور آئی ڈی ہے گراؤنڈ زیرو جس میں آپ کو بڑی زبردست معلومات ملتی ہیں. گراؤنڈ زیرو PAK یعنی پاک, اس کو بھی آپ فالو کر لیں. ساتھ میں فیس بک کا جو پیج ہے دیٹ از K2TV آفیشیل, KAY2 ٹائپ کریں گے تو وہ بھی آ جائے گا, اور جو انسٹاگرام ہے وہ بھی KAY2 K2TV آفیشیل, اس کو بھی آپ فالو کر لیں. تو اب آ جاتے ہیں کس پہ, ایک کال پہ. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں بول رہی ہوں مسز شمس اسلام آباد سے. مسز شمس کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے, آپ بڑی پیاری بڑی اچھی ہیں, آپ بات بڑی اچھی کرتی ہیں. آج شکر ہے آپ کی کال مل گئی ہے, میں نے کہا چلو آپ سے بات کر لوں نا. شکریہ بہت بہت, تھینک یو مسز شمس. آپ کیسی ہیں, سب خیریت ہے گھر میں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک خیر سے. میں تو خیراتی کا پروگرام دیکھتی ہوں کب سے, لیکن کال آج ملی ہے. ارے قسمت سے کال آج مل گئی ہے. ارے 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 کچھ لوگوں کی تو اتنی روز ہی ہر دفعہ کال مل جاتی ہے, تو ہماری تو بہت مشکل سے مل لیا. قسمت ان کی نا, دیکھیے وہ ملاتے ہیں اور مل جاتی ہے. وہ ایک حاجی صاحب ہے, ان کی ہر وقت کال مل جاتی ہے. ایک والینہ ہے ان کی, لیکن ہماری تو کال بہت مشکل سے ملتی ہے. نہیں آپ کی کال مسز شمس انشاءاللہ ملتی رہے گی. آپ ضرور جو ہے شروع میں ہی کال کر لیا کریں کہ لائنز تھوڑی کم جیم ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو لائنز مطلب شروع میں مل جائے تو بہت اچھا ہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج بنا رہی ہوں میں میوش کی, راولپنڈی سے میوش نے فرمائش کی تھی چکن کڑھائی کی. چکن کڑھائی؟ جی. اچھا 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 اچھا. مجھے یہ بتائیں, یہ مولی کا جو مولی بھی کبھی پکائیں نا, مولی کے پتے. مولی میں نے بنائے تھے پچھلے ہفتے, مولی کے پتے بھی بنائے تھے, چکندر کے پتے بھی بنائے تھے, اور سارے پتے میں تو ضائع نہیں کرتی, ان کو اچھی طرح دھو کے اس کی بڑی اچھی سبزی بنتی ہے. اس کو بوائل کر کے پھر نہیں آپ جب کوئی بھی آلو بنا رہے ہو یا کوئی خالی پتے بھی بنا رہے ہو تو پیاز لال کر کے اور اس میں مسالے اور ٹماٹر ڈال کے اس کی گریوی بنا کے اس میں آپ نے پتے ڈال دیے, پھر ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیا. وہ پتوں کا بھی پانی ہوتا ہے تو وہ آرام سے پک جاتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. جی بہت شکریہ, اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. انشاءاللہ پھر بات کروں گی. بہت بہت شکریہ مسز شمس. آج کے سوال کا جواب کہ پاکستان کی پہلی کلر فلم جو ہے وہ کون سی تھی؟ وہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ کچھ سوچ کے پھر دیکھتی ہوں. ضرور ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گی کہ ہمارے یہ والے جو کیمرہ ٹیم ہے یہ یہاں والا شاٹ لے کے, اتنے میں نے محنت سے صبح ناظرین اٹھ کے اتنے بال بنانا, کوئی کیا کہیں گے, ممی کی بڑی اچھی مثال ہے, کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ وہ سبزیوں میں گھسا ہوا ہے. سبزی میں کس نے کہا ہے آپ کو جانے کو, مین پوائنٹ ہٹا کے. اچھا آپ دیکھیں ناظرین, یہ سائڈ سے آپ دیکھیں گے نا, اللہ کرے کٹ جائے, میں بھی رکی رہوں گی. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ شارٹ بنایا کریں نا, ویریشن آف شارٹس ناظرین. یہ دیکھیں, ایک ادھر سے دیکھ رہی ہوں, ایک ادھر سے بات کر رہی ہوں. یہ پہلے شوز میں ہم لوگ کرتے تھے کہ جب میں ادھر بات کر رہی ہوں نا تو ادھر سے بھی کٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ایک ویرائٹی ملتی ہے. اٹ جسٹ مائی اون ایک شوق ہے اینگلس کا, کیونکہ میں فوٹوگرافی کا مجھے شوق ہے, میں کرتی رہتی ہوں لوگوں کی پکچرز بھی. اور ایک بات بتا دو, اپنے فون سے پکچر کسی کو کہہ دیں کہ یار یہ پکچر کھینچ دیں, مجال ہے کہ کوئی اچھی پکچر کھینچ دے. ایک ایستھیٹک سینس ہی نہیں ہوتی, یا آپ گٹھے لگ رہے ہوتے ہیں, یا آپ پیچھے مطلب نیچے کا جو فلور ہے وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے, اور جو مین آبجیکٹ ہے وہ بالکل ٹھوس. کہیں باہر بھی جائے نا آپ, یہ جو چائنیز اور یہ جو ہے نا ایشین کنٹری کے لوگ, ان کو آپ روڈ چلتے ہوئے کہنا کہ میری ایک پکچر لے دو, وہ اتنے شوق سے آپ کے اینگلز دونوں 1 سیکنڈ یہ وہ کریں گے. ہمارے کسی کو کہو نا باہر کہ یار کسی مونیومنٹ یا مری جاؤ یا کہیں کہ یار تصویر کھینچ دے, اتنا برا منہ بنا کے کھینچ دی تصویر. دیکھو تو بٹن نہیں دبا ہوتا, یہاں اتنی زور سے دبائیں گے سیل فون کے بٹن کو کہ وہ 20 تصویریں کھینچی ہوئی ہوں گی ایک طرح کی. سو تصویر کھینچنا اور اینگلز بھی ایک آرٹ ہے ناظرین, اور ہر چیز میں انٹرسٹ لینا بڑا اچھی بات ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ جی میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں آپ کو بھیجا مختلف چیزوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے, کیسے ہوتا ہے, ٹائر کیسے بدلتا ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اب اس دن گاڑی یہ خراب ہوئی ہوئی, ایک لیڈی جو تھی وہ بیٹھی ہوئی بیچ میں. اچھا میں نے اتر, میں نے کہا کیا ہوا ہے, کہتی بس گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی. تو میں نے کہا اس کے لیے آپ کو اترنا پڑے گا نا نیچے اتریں گے, چیک کریں گے بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے, تو ہی پتہ چلے گا, ایسے تھوڑی پتہ چلے گا کوئی. تو اس لیے چیزوں میں انٹرسٹ لیں,
زومبی کمیونٹی کا شکار نہ ہو کہ زومبیز کی طرح پھر رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سو تھینک یو سو مچ فار دا لولی شاٹ, یو نو. دیکھا نا جی کتنا پیارا شاٹ آیا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, پیور گڈ شاٹس. اوپر سے ہوا یہ آج میرے ساتھ, بیفور میں اسٹارٹ کروں, ہوا یہ کہ میں نے ایک اور ڈریس پہننا تھا جس میں بلو شوز کی ضرورت تھی. اب میں نے رات میں بیگ میں رات کو ساری چیزیں اپنی لگا کے جولری سیٹ کر کے کہ میں صبح یہ پہننا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ صبح میں نے کہا نہیں یہ نہیں پہننا, میں یہ پہن لیتی ہوں. تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میرے بیگ میں بلو شوز پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں. اس کے ساتھ سلور شوز ہونے چاہیے یا بلیک ہونے چاہیے, اسی لیے میں کھینچ کے اس کو یوں کری کہ میرے جوتے ہی نہ کوئی دیکھے. اب سلور اوپر نیچے بلو, واٹ اے بیڈ ڈیسیژن آئی میڈ. اب آ جاتے ہیں ناظرین چکن کڑاہی, میوش فرام راولپنڈی, جو کہ ہر ایک کو پتہ ہے چکن کڑھائی کیسے بنتی, لیکن اس میں ہم لائیں گے ایک ٹوسٹ کیا لائیں گے وہ پھر آپ کے لیے سرپرائز ہے کہ اس میں ٹوسٹ کیا ہو سکتا ہے, کہ اس میں میں کیا کر سکتی ہوں. سبزی کی ادھر ٹوکری کتنی ماشاءاللہ خوبصورت ٹوکری ہے ناظرین, جو میرے کیمرہ مین کو میرے منہ سے زیادہ پسند ہے ٹوکری. اچھا اس میں دا مولیز کا پتاز آر ہیئر, تو وی ول بی کوکنگ دیم ود دا کڑھائی. ناظرین یہ میں کڑھائی میں, اب کیونکہ مسز شمس نے کال کی, انہوں نے کہا بھئی کیسے, تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم چکن کڑھائی میں ایک ٹوسٹ مار دیتے ہیں کہ چکن کڑھائی ود مولی پتہ. مولی پتے سارے ڈال دوں گی بچوں آج, ٹھہر جائیں. یہ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کیا زبردست چکن کڑھائی بنے گی. ضروری نہیں کہ چکن کڑھائی میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ اور کچھ ڈال نہیں سکتے. یہ میں نے پتے سارے نکال لیے ہیں ماشاءاللہ. ہماری سبزی کی ٹوکری میں تھوڑی سی دھنیا بھی لے لیتے ہیں. ناظرین کل میں نے ڈسکور کیا ہے ایک آرگینک فارم, جہاں سے میں جا کے لوں گی کیل, جو کہ وہاں پہ مختلف سیلڈ لیوز ہیں جن میں راکٹ ہے, کیل ہے, ایک اور طرح کی بروکلی ہے, اور وہ بڑا کوئی فیمس فارم ہے. سر آپ کے فارم کے پاس ہے. میں نے کہا بتا دوں, کل مجھے بڑی ایک, اور آج میں جاتے ہوئے لے کے جاؤں گی. وہاں پہ آئس برگ لیٹس ہے, اوپر سے جتنے جو مولی اور اس کے پتے ہیں انہوں نے علیحدہ سے اس کی جو ہے نا بنچز بنا کے رکھے ہوئے, سو وہ میں جا کے وہاں سے لے کے نا دین آئی ول میک صرف پتوں کا سیلڈ, جو کہ آپ کھائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن اور بال جو ہے وہ کتنے زبردست ہوتے ہیں. ناظرین میں نے اپنے ہینڈ واشنگ کر لی ہے, ساتھ میں ایک کالر بھی, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اتنا پیارا جوڑا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ رخسانہ. رخسانہ رخسانہ فرام اسلام آباد. کیسی ہے رخسانہ, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. بس شکر الحمدللہ سب خیریت. آپ سنائیے کیسی ہیں, کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں, بس بیٹھی ہوں, آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. اچھا کوئی چیز ٹرائی کی آپ نے رخسانہ؟ نہیں. کیوں؟ بٹ وائی؟ کچھ نہیں. رخسانہ اچھا ٹی وی کا والیوم رخسانہ بند کر دیں پلیز, وہ پھر نا آواز آپ کی نہیں آئے گی صحیح ہمیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کے سوال کے جو پاکستان کی سب سے پہلی کلر فلم ہے وہ کون سی ہے؟ جی میں نہیں جانتی. نہیں جانتی؟ نہیں. اچھا کیا کرتی ہیں آپ, ہاؤس وائف ہیں؟ جی. خاموش ہیں آپ کافی. رخسانہ وہ پہلی دفعہ کال کی ہے اس لیے. کوئی بات نہیں, پہلی دفعہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ کیا مطلب گھر میں کوئی کھانا وانا بناتی ہیں؟ جی. کیا بناتی ہیں؟ سب کچھ بنا لیتی ہوں. سب سے اچھا کیا بناتی ہیں جو میاں کہتے ہیں بھائی رخسانہ یہ بناؤ آج؟ بھائی رخسانہ زیادہ تر میں گھر میں بناتی نہیں ہوں, میاں لے آتے ہیں. کہاں سے کام کرتے ہیں؟ کہاں کام کرتے ہیں. کدھر کام کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. کس کا؟ وہ چک شہزاد میں. رخسانہ کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ وہ کوکنگ کا کام کرتے ہیں چک شہزاد میں. اچھا چک شہزاد میں. کسی ہوٹل پہ ہیں؟ نہیں, آفس میں. آفس میں. اچھا جی. تو 2 ٹائم کا لے آتے ہیں؟ جی. مزے ہو گئے بھائی, یہ تو بھائی ماشاءاللہ ویری نائس, زبردست. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے بچے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, میرے بھی نہیں ہیں. تو یہ کہ کب شادی ہوئی؟ اب میں پورا انٹرویو لے رہی ہوں کیونکہ آپ تو بول نہیں رہی, تو میں بلوا رہی ہوں آپ سے. میرے 10 سال ہو گئے شادی کو. کوئی بات نہیں ہے, ہر قسمت میں ہر کچھ نہیں ہوتا, زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا, لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے. تو آج کل مہنگائی بہت ہے, اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی بڑی مصیبت ہے.
تو کوئی بات نہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کریں, کوکنگ کریں, گپ شپ لگائیں. پیرنٹس یا لوگ پریشر تو نہیں کرتے کہ بھئی بچے کیوں نہیں ہوئے, کہتے ہیں؟ نہیں, بچے ہوئے تھے. اچھا جی, لیکن ضائع ہو جاتے. چلیں وہ بھی آپ جو ہے, اب میں اس پہ کیا بولوں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آج کے سوال کا جواب بتائیں کہ وہ کون سی فلم ہے پاکستان کی پہلی کلر فلم کا نام بتا دیں. سوری, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. اچھا جی, کوئی بات نہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, بڑے وائز ہوتے ہیں, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے آپ بھی کچھ ایسے ہی ہیں. ہاں یہی سمجھ لیں. یہی سمجھ لیں, چلو ویری گڈ, ہاں ہاں, تھینک یو سو مچ. اچھا سنیں, کرتی رہنا کال, اچھا لگا آپ سے خاموشی میں بات کر کے. چلی گئی میری پیاری رخسانہ, چلی گئی. اچھا ناظرین, رخسانہ سے بات کرتے ہوئے ایک سبزیوں کی بارش میں نے کر دی ہے. اس میں ہرا دھنیا, مولی کے پتے کاٹ کے میں نے ڈال دیے, اور اسی میں اس طرح سلٹ کر کے, اف ناظرین اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے کچی سبزیوں کو دیکھ کے. مائی گاڈ, میں کہیں پہلے وقتوں میں کہیں گھوڑا تو نہیں تھی کہیں کہ مجھے یہ پسند آ رہی ہیں چیزیں. اچھا یہ ہم نے ڈال دیا. اب اس میں انگریڈینٹس کیا ہے یہ دیکھ لیں. اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز. اوکے, یہ ناظرین ایک ینگ مرغی تھی, بہت ہی نوجوان مرغی تھی جو کہ گلداد بھائی لے کے آئے ہیں, اور اس کے ماشاءاللہ سے کوئی پتہ نہیں 30-40 پیس تو ہیں اس کے. یہ آپ نے ایک لے لینی ہے. اس کے بعد گول ٹماٹر اس طرح کاٹنے. گول ٹماٹر جلدی گلتے ہیں. 4 سے 6 ٹیبل سپون, بلکہ یہ پورا نہیں ڈالیں گے. دہی میں تھوڑا سا میں یہ کھیرے اور یہ جو ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور ساتھ میں زیرے کا تھوڑا سا رائتا بھی بناؤں گی, تو 4 ٹیبل سپون ہم یہ ڈالیں گے. اس کے بعد کوٹا ہوا یہ لہسن ادرک جو ہے وہ 1 بڑا ٹیبل سپون, 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر, 1 ٹی سپون ثابت سفید زیرہ, حسب ذائقہ نمک, اور تھوڑی سی ہلدی زیادہ نہیں ڈالیں گے. اور یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہوا تھا, اس میں یہ 1 ٹی سپون ڈالیں گے. اس میں ثابت دھنیا ہے جس کو تھوڑا کوٹا ہوا ہے, وہ ڈالا تھا اس میں یہ دھنیا پاؤڈر ڈالا تھا, لال مرچ پاؤڈر ڈالا تھا, اور ساتھ میں گرم مسالہ ڈالا تھا, اور ساتھ میں زیرہ ڈالا تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک مکسچر سا پہلے سے بنا کے ہم نے رکھا ہوا ہے, یہ ہم ڈالیں گے. تو اب پین آن کر لیتے ہیں. اوہو اوف ناظرین, گیس کی بھرمار ہے. آہا, اوکے جی, زبردست ہو گیا. میوش فرام راولپنڈی. آج ناظرین ٹیم بہت خوش ہوگی. اچھا میں یہ پتے اس لیے بھی ڈال رہی ہوں کہ اس سے نا ڈش زیادہ ہو جائے گی, مطلب یہ کہ ذرا زیادہ لگے گی. آپ بے شک اس میں پیاز بھی ڈال دیں. آج ایک پیاز چھلا ہوا ہے, ویسے ایک چھلا ہوا پیاز ہے. ناظرین میں نے دیکھا 5 کلو پیاز, ایک سزوکی کھڑی ہوئی تھی, 5 کلو پیاز, اس پہ اتنا بڑا بورڈ لگا تھا 900 روپے. میں کہا 900 روپے کا 5 کلو. ایک زمانے میں کچھ دن پہلے ہی تو وہی پیاز جو ہے وہ آتا تھا 200 روپے 250 روپے کے 5. اب جی میں نے اس کو پین کو آن کیا, ابھی میں نے آئل نہیں ڈالا, لیکن میں اس میں یہ اس طرح پیاز ڈال رہی ہوں. کوئی بات نہیں, کڑھائی میں آپ اپنی ایکسپیریمنٹ کریں, کوئی لکھی پڑی چیز نہیں کہ کڑھائی میں کچھ ڈال ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1 کپ کے برابر آئل ڈال دیا. یہ تھوڑا سا اور ڈالتے, تیل ڈالتے ہوئے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے. ہیلو السلام علیکم. اور لہسن ادرک. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں فرت بات کر رہی ہوں. آپ کا جوڑا بہت پیارا ہے. فرت صاحبہ سوری, وعلیکم السلام, کیسی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ کا جوڑا بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو. کم آن دکھاؤ. اچھا یہ آپ نے جو سوال کیا فلم کا, جی یہ عنایت حسین بھٹی کی شاید فلم تھی. عنایت حسین, ہاں, یہ عشق دیوانے اس طرح کا کوئی نام تھا شاید. عشق دیوانے. جی عشق دیوانے کا گانا آتا ہے آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی بھرپور پرسنالٹی ہے, تو آپ ذرا نا مزیدار کیا بنا رہی ہیں آج؟ کھانے میں کیا بنے گا آپ کے گھر میں؟ یہ بنائیں. آج ابھی کوئی سوچا نہیں ہے. یہ بنا لے نا, مولی کے پتے, جتنے پتے ہیں ان کو اچھی طرح دھوئیں, اس میں آلو ڈال دیں یا کچھ اور ڈال دیں, اور اس کے پتوں کی ترکاری بنا لیں. اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ میں بہت بناتی ہوں. کوئی اس طرح کی چیزیں مکس کر لی, کوئی ہے نا. گزارا کر لیا. ہاں جی, ویری گڈ, ویری گڈ, زبردست. سو یہ مجھے بتائیں کہ
کیا کہتے ہیں, اور آپ پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں شو میں؟ نہیں میں دوسری دفعہ کر رہی. دوسری دفعہ کر رہی ہیں, تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو شو؟ ہاں جی اچھا لگ رہا ہے فرحت شو, کہہ رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, ویری ٹی نائس. وی کی آواز بند ہے, ادھر سے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا ٹی وی کی تو آواز بند ہے نا, ادھر سے بات کر رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا, اوکے اوکے اوکے. رات کو ریپیٹ میں 10:30 بجے آئے گا تو دیکھیے گا. رات کو پھر آئے گا؟ نہیں پھر نہیں آئے گا, ریپیٹ میں, یعنی دوبارہ صبح کا پروگرام دوبارہ سے آپ دیکھ سکیں گے 10:30 بجے. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو. آپ ڈرامے بڑے معصوم پیارے پیارے ہوتے تھے. تھینک یو. ابھی کوئی نہیں کام کر رہی؟ نہیں, اب مجھے اسکرپٹ ہی نہیں, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, مجھے کچھ کھانی ہے, میں ٹائم بھی نہیں ہوتا کراچی میں جا کے واپس آنے کا, بٹ یہ کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو انشاءاللہ کروں گی کبھی. آپ کا ایک ڈرامہ تھا بوٹا فرام توبہ ٹیکسی. جی جی, فیصل قریشی کے ساتھ. ہاں وہ دوسرا بھٹورے بڑے کھاتی تھی آپ. پٹورے نا, ہاں میں نے 18 پٹورے اس سین میں کھائے تھے, کیونکہ وہ اینڈ میں جب ڈرامہ ختم ہوا تو شاید بھٹوروں میں ہی ختم ہوا. جی جی, وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہوٹل میں لوگ بہت آ رہے تھے اور بار بار وہ ریپیٹ کرتے تھے, مطلب ری ٹیکس ہوتی تھی, تو میرا پیٹ پھٹنے والا تھا کیونکہ مجھے ہر سین میں پٹورے کھانے ہوتے تھے. اوہو, ہاں بہت مشکل سے یہ کام ہوتے ہیں, یہ جو ایکٹنگ ہے وہ آرام سے نہیں ہوتی. جی بالکل. دینی پڑتی ہے. تھینک یو سو مچ فرحت جی, اپنا بہت خیال رکھیں, میری طرف سے بہت پیار. تھینکس اے لاٹ. پیاری سی فرحت ہمارے ساتھ تھی. ناظرین میں اپنے کھانے کا ذرا بندوبست کر لوں, بس تو بند کر لوں. ایک عدد کھیرا کھانا چاہیے صبح. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو رات کو نہیں کھانی چاہیے, جن میں ہے دہی, کھیرا, سیب. یہ چیزیں کی تاثیر جو ہے یہ صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت ہوتی ہے. کچھ چیزیں شام کو بالکل نہ کھائیں, کیونکہ اس سے آپ کو سونے میں اور ادروائز تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ٹھنڈے چاول نہیں کھانے چاہیے کبھی. ٹھنڈے مطلب اس کو گرم کر لیں, ہلکی آنچ پہ رکھ لیں اور اس کو گرم کر لیں اور گرم کر کے کھائیں. لیوک وارم کھائیں. کچھ لوگ ایسے لگتا ہے کہ اتنا گرم چائے اور اتنی گرم چیزیں کھاتے ہیں کہ چولہے سے ہی سیدھا ان کے منہ میں ڈال دو نا تو وہ سکون میں آئیں گے, روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے. حالانکہ کہتے ہیں کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے, بیکاز آف دا فیکٹ کہ گرم بہت کھانے سے آپ کی زبان کے اوپر جو ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں. ایک ٹی سپون ہے, ایک ٹی سپون سے 1.25 ٹی سپون, اور بہت ہی 1/4 ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے, زیادہ نہیں. یہ ڈال دی ہم نے. اور ساتھ میں ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور باریک چاپ کی ہوئی ادرک, وہ میں اس اسٹیج پہ ادھر ڈال دوں گی. یہ ڈال دیا. اب ہم نے اس کی لڈ لگا دی دوبارہ سے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ننھی سی, میری پیاری سی گڑیا سی بٹیا. ننھی سی
थैंक यू भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह का करम, दुआएं आप जैसी प्यारी प्यारी बेटियों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। आपसे कल का आपका शो बड़ा मजेदार था, लेकिन मैं देख नहीं सका, रात को रिपीट में देखा था फिर मैंने। अच्छा, वेरी नाइस। जी भाई साहब, कैसी तबीयत आपकी? फर्स्ट क्लास है, सब खैरियत है? बेटे, मेरी आपकी नन्ही नन्ही सी शरारत देख के मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। क्या कह रहे हैं? नन्ही नन्ही सी शरारत देख कर मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट भाई साहब। ये शरारतें तो करते रहना चाहिए जब तक इंसान जिंदा है। दुरुस्त है। मोतबर बन के बैठ जाते हैं ना, फिर मजा नहीं आता लाइफ का। ऐसा दुरुस्त नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसा दुरुस्त नहीं है, कुछ न कुछ मस्ती करनी चाहिए, है ना? हाँ जी। तो आप कैसे हैं? अच्छा, आज का जो सवाल है वो आपको जरूर पता होगा कि पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म जो है वो कौन सी है। मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताएं। मेरी नवाज बेटी की बेटी राबिया तारक, जी जी। उसकी है बर्थडे आज। अच्छा, वो आपने मखसूस अंदाज में जब मेहमान आ जाए तो फिर विश करनी है। ओके, क्या नाम है उनका? राबिया तारक। राबिया तारिक। ओके, राबिया, खाली राबिया बोल सकूंगी? नहीं, राबिया तारक। ओके ओके। तो पाकिस्तान की पहली फिल्म जो थी वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था। फिल्म का नाम था संगम। संगम, ठीक है। फिर उसके बाद बनी फिल्म नायला। नायला, ओके। पंजाबी फिल्म बनी पहली पंचदरिया। पंचदरिया, वेरी गुड। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं जरा कि आज आप और मैं इंग्लिश में बात करते हैं। ओ, ये क्या जुल्म कर दिया। क्यों, क्या है इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज दिस? आई नो स्पीक इंग्लिश। व्हाई नॉट? नो, मैं आपको खबर खान को मैंने क्या कहा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि भाई मेरे साथ इंग्लिश मत बोलो, मेरी तालीम बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसी जो भी आ रहा है दिमाग में बोले इंग्लिश में। मैं चाहती हूँ आप आज इंग्लिश बोले, क्योंकि आज हम 80s को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीजीज को। You my sweet son, my sweet beautiful girl, my sweet girl, my sweet baby. बेबी। भाई साहब, मेरे ख्याल में वाकई में सही कह रहे हैं आप। भाई साहब, स्वीट बेबी जो है ना वो कोई और होता है, समझे बात को। मेरे वास्ते बेबी हैं। ओके, ठीक है भाई साहब। एक गाना सुना दूं? सुना दें। दो मिसरे लाइन लगी हुई है कॉलर्स की। एक लाइन सुनाए। अब हम टमाटर डालते हैं। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच हाजी साहब। हमारे साथ मौजूद थे हाजी असगर साहब, जो कि अटक से कॉल करते हैं, बड़े मोहतरम हमारे कॉलर हैं। और हाजी, अंग्रेज़ी भी देखिए क्या होती है। एक ज़माने में अंग्रेज़ी बोलना वाज नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक स्टेटस सिंबल है। मतलब अंग्रेज़ी और उर्दू हम लोग दोनों बोलते थे घर में, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि भाई हमसे अंग्रेज़ी में ही बात करो। अपनी ज़बान भी आनी चाहिए ना, अपने गानों का पता होना चाहिए, अपने हिस्ट्री का पता होना चाहिए, फिल्मों की। अगर आप शो बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपसे पहले जो लोग थे वो कौन कौन थे, इसमें सिंगर्स हैं, लेजेंड्स हैं। अब जो नए लड़के लड़कियां आते हैं हमें तो नहीं पता, हम उस ज़माने के नहीं हैं। भाई हिस्ट्री ज़माना नहीं होता, हिस्ट्री आप हर दौर में पढ़ते हैं। और तारीख़ जो है, जिसको हिस्ट्री कहते हैं, वो हर जो शोबा है उसमें मौजूद होती है, चाहे वो गाना है, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो आपके और शोबाजात हैं, सब में है। अब मैं साथ साथ नाज़रीन ये भी कर रही हूँ, ये मैंने किया है, बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है ये खीरा, हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हम जो रायता है ना उसके लिए इसमें सिर्फ ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, और आपकी मर्ज़ी है काली मिर्च या चाट मसाला आप डाल लें। मैं सिर्फ इसमें ये डाल रही हूँ क्योंकि दही अभी मैंने 2 से 4 चम्मच हमने डालने हैं कढ़ाई के अंदर, और एंड में हम पत्ते डाल देंगे इसके ऊपर। नया स्टाइल,
चिकन कढ़ाई विद अ ट्विस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 1 2 3 4 और 5 दही, और इसको हमने हिलाया अच्छी तरीके से. इसको हमने अच्छी तरह हिला लिया, और अब हमने डाल दिए क्या, मूली के पत्ते और धनिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब देखें नाज़रीन ज़रा, आए हाय हाय, आए हाय हाय, ये देखें, ये हमने शामिल कर लिया. अब इसके बाद क्योंकि इसमें पानी होता है, अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए. एक शर्त है कि धुले हुए होना बहुत ज़रूरी है. अब इसको हमने लिड लगा दी और दरमियानी आंच कर दी. अब क्योंकि ऊपर से डाले हैं पत्ते, उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो इसमें ग्रेवी भी बनेगी और बड़े ज़बरदस्त बनेंगे. अब हमने क्या करना है, ज़ीरा लिया, दही में थोड़ा सा नमक लिया, और जो हमने रायते की चीज़ें बनाई हैं, हमारा रायता भी कंप्लीट हो चुका है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये देखें, ये हमने रायता हमारा, ये अब इसको आपने मिक्स कर लेना है. ये कम दही में भी आप रायता बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 किलो दही हो. 1 पाव दही में भी आपका बहुत अच्छा मज़ेदार रायता बन जाएगा. अब ये हमारा रायता बन चुका है. इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं. ये पत्ते हटा दें, ये ओके. थोड़ा सा ज़ीरा लिया, और ये लेके आपकी ज़बरदस्त सी डिश कंप्लीट हो गई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? मैं लाहौर से मरियम बोल रही हूँ. मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं शुक्र है ठीक हूँ. मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ. आप बहुत प्यारी है. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया मरियम, सो स्वीट ऑफ यू. तो अच्छा. पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी जी बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है आपको. अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. तो क्या कहना चाहेंगी मरियम? बस मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने आपसे लाइव बात कर रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं आपकी तारीफ में, वो जो हाजी साहब तो गाना, मतलब गाने के तो फिक्र सुना है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप बहुत सो ब्यूटीफुल हो. क्या करूँ, यू नो, सुबह सुबह मेकअप कर लेती हूँ ना, इसलिए. नहीं, मैं के बगैर भी जो उरूसा ड्रामा था ना, हम बहुत ज्यादा शौक से देखते थे. जिस तरह उस तरह नेचुरली प्यारी थी ना, अभी भी बहुत उसी तरह सेम प्यारी हो. यार थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यार मोहब्बत का. थैंक यू. और जी, और वेलकम. जो एक बात है, जब आप सेट पे आती है ना जी, तो एक आप प्रोग्राम करते हो, एक वो दूसरी है, लेकिन उसका प्रोग्राम मैं बिल्कुल भी नहीं देखती. लेकिन जब आप सेट पे आती है ना, तो इतना एक समा बन जाता है ना कि बंदा देखता है, कहता है कि बस मैं K2 के ही आपका ही बस चैनल ऑन करके आपको देखती रहूं. नहीं स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मरियम. अब देखो ना, हर एक का अपना स्टाइल होता है, और हर कोई सुबह मेहनत करता है, अपने स्टाइल में करता है. तो मेरी बाकी कोलीग्स भी मेरे बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं, और उनका ज़ाहिर है डिफरेंट स्टाइल होता है. हर कोई जो है वो मेरी तरह उछलता हुआ और डांस करता हुआ नहीं आता. बट ये कि आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका प्यार मोहब्बत का. आपको इसी तरह ही कामयाब और हंसता बसता रखे. मेरी दुआ है आपके प्रोग्राम बहुत आगे जाए और बहुत कामयाब हो. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा मरियम, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से तो नहीं है? मेरा KPK मर्दान से है. मर्दान से, ओके ओके. मेरी तरफ से आपके फैमिली को सबको बहुत सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो. बहुत शुक्रिया आपका. ये जो टॉप है ना नाज़ी, ऊपर ला ऊपर ला ऊपर ला, ये जो टॉप शॉट है ना, टॉप शॉट क्यों अच्छा होता है तस्वीरें में, कि आपके ये चिन विन जो है ये सारी छुप जाती है. अब देखें, क्लोज नहीं आ सकता ना, ये वाइड एंगल है. आओ जरा करीब आओ, ये देखें, ये मैं बताना चाह रही हूँ. टॉप एंगल जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है. फिल्में जो होती है ना जिसमें हीरोइंस बड़ी प्यारी लग रही होती है, वो टॉप एंगल होता है, जिसमें वो यूं करके स्लो मोशन में जब देखेगी तो आप कहेंगे वाह. गलत एंगल लेने से अच्छी भली हीरोइन भी फ्लॉप हो सकती है. तो अब हमने इसमें ये देखे ना जी, मूली के पत्ते मैंने कढ़ाई में डाल दिए. लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस कढ़ाई. ये कढ़ाई ज़बरदस्त होगी, और महविश रावलपिंडी ने इसकी फरमाइश की थी. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, काम हो गया सारा किचन का. अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनको भी लेना. ओह अल्लाह, ये तो दही गिर गया सारा इस पे. हाउ डिड दिस हैपन? चले इसी बहाने धो लेंगे इसको हम. बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना पक गया है, सब चीज़ें वीज़ें रेडी हैं. मियाँ मेरे आएंगे अभी, सुबह सुबह देखेंगे कि इन्होंने इतने झिलमिल कपड़े सुबह सुबह पहने में. जब तक मैं इंतज़ार करती हूँ उनका कि वो किधर रह गए हैं,
آفس سے ابھی تک نہیں آئے, پتہ نہیں کسی لڑکی سے تو ملنے نہیں گئے. جلدی فون کرتی ہوں. یہی روز کی بیچاری خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ویسے پلیز مرد حضرات سے گزارش ہے, جھوٹ نہ بولا کریں کہ رات کے 10 بجے کون سی میٹنگ ہوتی ہے. اتنا پاکستان اگر کام کر رہا ہوتا تو پتہ نہیں امریکہ سے بھی آگے ہوتا. میٹنگ چل رہی ہے, ٹز کر کے فون بند کر دیں گے. وہ بیچاری سوچ رہی ہے پتہ نہیں کیا وہاں پہ حل چل رہا ہے. تو اب چلتے ہیں, فریہ پرویز کی آواز میں سانگ سنتے ہیں, پھر ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست گیسٹ ہوں گے, ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. جی ناظرین, خوش آمدید. واپس آ چکے ہیں. جو میرے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے ان سے تو 0514102357 پہ کال کر کے پوچھ سکیں گے. ممبر ہیں سپورٹ سروسز ریسورس مینجمنٹ, فوکل پرسن آف ڈیجیٹل سینسس جس کو مردم شماری کہتے ہیں, آفیشیل اسپوکس پرسن آف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امیزنگ سے محمد سرور گوندل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت آپ تو صبح آرام سے اٹھ جاتے ہوں گے. جی آج کل تو خیر وہ صبح آرام سے اٹھنے سے بھی بہت زیادہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو اتنا بڑا ابھی یہ پاکستان کے اندر ہم یہ 7ویں مردم شماری کا عمل کیونکہ اس وقت جاری ہے, اور اس کا جو پہلا فیز ہے اس میں ہم نے سیلف انومریشن پورٹل کا آپ کے علم میں ہے کہ یہ 20 فروری کو اس کا افتتاح ہو چکا ہے. اور اس وقت تمام جو ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ پہلی دفعہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ خود اس پورٹل پہ جا کے آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کرا سکتے ہیں. کتنے فیملی ممبرز ہیں؟ ہاں, کتنے فیملی ممبر ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کے گھر کی فیسلٹیز کیا ہیں, آپ کے گھروں کے سٹرکچرز کیا ہیں. تو یہ تمام انفارمیشن اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو کرائیں. تو آپ کی ویب سائٹ پہ اتنا رش چل رہا ہے اس وقت, تقریباً ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت ہماری اس پورٹل کے اوپر جو پورٹل یہ پورٹل ہے اس کا یہ ہے self.pbs.gov.pk. یہ ہماری پورٹل ہے, اس پہ سارے لوگ اپنی دن رات اپنی جو ہے وہ انٹری کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جلدی جانا پڑتا ہے آفس میں بھی, اور رات کو بھی ایون وہ تمام جو ہمارے سسٹم ہے اس کی مانیٹرنگ جاری رہتی ہے. تو مطلب اس وقت بزی. اچھا ناظرین, یہ بتا دوں کہ اس سے آپ کی ہمارے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا. کیا ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ ہے, کوئی کہتے ہیں 25 کروڑ ہے. تو وہ ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ آ جائے گی اس مردم شماری کے بعد. تو یہ مجھے بتائیں گوندل صاحب کہ جو خانہ مردم شماری ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ جو مردم شماری ہے اور خانہ شماری ہے یا آپ کی کوئی بھی اور جو بھی آپ سینسز کرتے ہیں یا سروے کرتے ہیں, تو اس کا جو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو منصوبہ جات بنانے ہیں, آپ نے سکیمز بنانی ہے, آپ نے پلاننگ کرنی ہے, تو اس کے لیے یہ بیسک ایویڈنس دیتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بیسک فگرز دیتی ہے. اب یہ دیکھیں جو ابھی ہماری مردم شماری اس وقت ہو رہی ہے, اس کے اندر جو کویشچن پوچھے جا رہے ہیں اس میں تمام فیسلٹیز بھی گھر کی پوچھی جا رہی ہیں. آپ کے اس میں جو ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے, آپ جیو ٹیگ کر رہے ہیں, تمام چیزیں اپنی میپ کے اوپر جیو ٹیگ ہو رہی ہیں. تو اس کا جو مین مقصد ہے کہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کس جگہ پہ کیا فیسلٹی موجود ہے, کس جگہ پہ اسکول ہے, کس جگہ پہ کالج ہے, کس جگہ پہ یونیورسٹی ہے, مدرسہ ہے, فیکٹری ہے, باقی ساری چیزیں جو ہیں. تو ایکچولی جو یہ سینسز ہوتی ہے اس کا جو مین پرپز ہے, جو یو این پرنسپلز کہتے ہیں یا پوری دنیا جس پہ متفق ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پالیسی پلاننگ کرتے ہیں. اگر آپ نے گھر میں صرف کھانا بنانا ہو تب بھی آپ کو اگر پتہ ہوگا میرے گھر میں کتنے افراد ہیں, کتنے مہمان آنے ہیں اور میرے گھر میں کیا چیز ہے, تو آپ بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو یہ بھی ایک سنیپ شاٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ہیں, آپ کو کیا چاہیے ہے, ٹھیک ہے, یہ مین اس کا ہوتا ہے. تو آپ ایویڈنس بیس, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیکھیں جو فنڈز کی ہمارے پاس صورتحال ہوتی ہے تو اس فنڈز کو بہتر طریقے کے اندر یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے, جس ڈیٹے پہ آپ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں. تو مین جو پرپز ہے وہ یو این پرنسپل کے مطابق
اور پوری دنیا جو ہے. ہاں یس, ہمارے پاکستان کے اندر جو یہ سینسز ہے یہ لنکڈ ہے باقی چیزوں کے ساتھ کہ آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, آپ کا NFC ایوارڈ ہے, آپ کا جو سول سروس کوٹا ہے, ان تمام چیزوں پہ کیونکہ اسی جو ہم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اسی پہ اس کا بھی انحصار ہے. لیکن یہ عوام کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں, کیونکہ یہ بتائے گی کہ کس جگہ پہ اسکول چاہیے, کس جگہ پہ کالج چاہیے. آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایج بریکٹ بھی پوچھتے ہیں, تو پرٹیکولر ایریا میں ابھی کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو آپ جیو ٹیگ کر رہے ہیں نا, تو پتہ چلے گا یہاں اسکول ہے, یہاں کالج ہے, اور نیچے اس میپ کے اوپر ہم اس ایریا کے ایج بریکٹ کا بھی ڈیٹا دیتے ہیں کہ آپ کے اس ایج کے بچے اس ایج کے ہیں, اتنی لڑکیاں اتنے لڑکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اگلے اتنے سالوں کے بعد کالج چاہیے, یونیورسٹیز چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, صاف پانی کی اسکیمیں چاہیے. تو یہ اصل جو پرپز ہے, بیسک جو ان کی پرابلمز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کو یہ چیز درکار ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ٹھیک ہے, زبردست. گوندل صاحب آپ کی اجازت سے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر مہک زیدی بول رہی ہوں اسلام آباد سے. ڈاکٹر مہک زیدی صاحبہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بڑا اچھا لگا آپ کا پروگرام. تو میرا گوندل صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ اس میں ہیلتھ کا کوئی کمپوننٹ رکھا ہے, مثلاً ویکسینیشن سٹیٹس اس طرح سے؟ سوری ریپیٹ کر دیں کویسچن, وہ سن رہے ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی اس میں ہیلتھ کا کمپوننٹ رکھا ہے اور اس میں مثلاً ویکسینیشن سٹیٹس؟ یہ بالکل ویکسینیشن سٹیٹس, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, تھینک یو سو مچ آپ کے کال کا, بہت شکریہ. بہت اچھا کویسچن تھا. یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی جو سوال نامہ اس کا بنایا گیا ہے تو اس کی پوری کمپیریٹیو سٹڈیز ہوئی ہیں کہ باقی کنٹریز جو ہیں وہ اپنے سوال نامے میں کیا کیا چیزیں لیتی ہیں. تو جو اس تمام کمپیریٹیو سٹڈیز سے اور جو آپ کے UN پرنسپلز ہیں اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کے جو کویشچنر ہے وہ ریلیونس ہونا چاہیے جو آپ کی سینسز ہے اس کے مطابق ہے. جو میڈم کا کویشچن ہے یہ کیونکہ ویکسینیشن کا اور باقی چیزوں کا یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, اور اس کو آپ سرویز کے اندر یا آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ اس کو کیٹر فار کرتے ہیں. یہ جو سینسز ہوتی ہے یہ بیس لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ اس جو ڈیٹا آپ سرویز کے اندر لیتے ہیں یا باقی جگہ پہ لیتے ہیں تو اس سے آپ اس کے ایسٹیمیٹس جو ہے, کیونکہ یہ تو ہر جگہ پہ ہر گھر کو ہر فرد کو جو ہے وہ گنا جاتا ہے, تو اس سے آپ کی بیس لائن پرووائڈ ہوتی ہے. اوکے, زبردست. میں آپ سے ایک اور جو دماغ میں کویسچن تھا کہ جو گوندل صاحب ہیں ان کے کریڈٹ پہ ایک بہت بڑی بات جاتی ہے کہ جب کووڈ تھا پورے پاکستان میں تو اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو آئیڈیا اور جو اس کو امپلیمنٹ کیا تھا وہ آپ کے سر جاتا ہے. الحمدللہ اس میں کیونکہ اتنی بڑی ٹیمز کام کر رہی تھی تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی جی, اور اس میں ہمارا جو رول تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2017 کا سینسز کا ڈیٹا ہمارے پاس بلاک لیول پہ موجود تھا. اب بلاک ہم کس کو بولتے ہیں, 200 سے 250 گھروں پہ آن ایوریج ہم بلاک بناتے ہیں. یہ ٹوٹلی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کی اپنی اسٹریٹجی ہے اپنے فیلڈ ورک کو آسان کرنے کے لیے. تو ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ 200 سے 250 گھروں پہ ایک بلاک ہوتا ہے, اور یہ بلاک سارے جو ہے وہ جیو کوڈڈ ہے, یعنی ڈیجیٹائز بلاک ہیں. تو ہم نے بتایا کہ اگر آپ کووڈ کے پیشنٹ کے جیو کوڈ آپ ہمیں دیں گے تو ہم اتنے سے ایریا میں لائیں گے اور پھر ہم بتائیں گے 33 انڈیکیٹر کہ آپ کے کتنے پیشنٹ ہیں, یہاں پہ آپ کے میل کتنے ہیں, آپ کے فیمیل کتنے ہیں, اور نیچے اتنے سے ایریے میں آبادی کتنی ہے, ان کے گھروں میں فیسلٹیز کتنی ہیں. تو ہم ان کو ہیٹ میپ بنا کے دیتے تھے. اس بیس پہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا تھا, اور وہ صرف ہم اسلام آباد کے لیے نہیں دیتے تھے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہمارے ہیٹ میپ بنتے تھے. جو میں نے آپ نے پہلا کویشچن کیا تھا کہ پالیسی پلاننگ, کہ جب 2017 میں سینسز کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا تھا فیلڈ میں, اس وقت بالکل نہیں پتا تھا
کہ کرونا جیسی ایک موذی امراض جو ہے اس نے اس دنیا کے اندر جنم لینا ہے بالکل. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس پرپز کے لیے یوز ہونا ہے. تو آپ کا سینسس کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی پرپز کے لیے بھی, یعنی پالیسی پلاننگ کے لیے, تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اگر وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے وہ ہیٹ میپ نہ ہوتے تو یہ آپ اس ہیٹ میپ کو یوز کرنے سے یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی کتنی پوری دنیا کے اندر تعریفیں ہوئیں اور کتنے بڑے ڈیزاسٹر سے کہ بہتر پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس سے بچا جا سکا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ سینسس کا ڈیٹا اور اس کو ٹوٹل, ابھی تو آپ جیو ٹیگ کر رہے ہیں نا, آپ تو ہر سٹرکچر کو جیو ٹیگ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے لیے یہ مسئلہ ضرور تھا کہ ہمارے میپ کے اوپر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہاسپٹل کدھر ہے اور اس کی لوکیشن کتنی دور ہے, اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو بیڈز ہیں وہ کتنی, اس کی کتنی آکوپینٹ پہلے ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس دفعہ الحمدللہ جو ابھی پلاننگ ہوئی ہے کہ آپ کو پورے میپ کے اوپر نظر آئے گا کہ یہ ہاسپٹل ہے, اس کی اتنی لوکیشن, اتنا اس کا ڈسٹنس ہے, کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے اس میں پیشنٹ ہیں. تو آپ کا کوئی بھی ڈیزاسٹر اللہ تعالیٰ نہ کرے ہمارے پاس اوپر, تو اس وقت جو ہمارے ہیٹ میپ بنیں گے وہ آپ کی یہ ساری, جس طرح بھی ترکیہ کے اندر جو یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ارتھ کوئک آیا ہے, تو اس کے لیے اگر آپ پورے پاکستان کو اگر آپ جیو کوڈ کر کے بیٹھے ہیں اور بلاک لیول پہ آپ ڈیٹا لے کے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے, یہ روڈ ہے, تو آپ اس کی پالیسی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو اس وقت کی جو ابھی جو ڈیجیٹل سینسس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, یہ آپ کو وہ تمام ان پالیسی پلاننگ کے روڈ میپ دے گی. اس کے اوپر بہت بڑے آپ کی ایسی چیزیں بنے گی کہ آپ کی کوئی بھی فوری طور پر نوعیت کہ آپ نے کوئی کام کرنے ہے, کوئی ایسا چیز آتی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے میپ کے اوپر آپ بیٹھ کے ساری پلاننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. ناظرین آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد سرور گوندل صاحب, جو کہ پاپولیشن سینسس اسپوکس پرسن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. لیکن سر مجھے ایک سیکنڈ کا دیں, کیونکہ آج جو ہے زبردستی کڑھائی بن رہی ہے, وہ بھی آپ نے ٹیسٹ کر رہی ہیں. اتنے مشکل کاموں کے بعد آپ کھانا بھی مزے کا کھاتے ہوں گے, یا آپ کا دل چاہتا ہوگا. پسند آپ کو کیا کیا ہے کھانے میں؟ بیفور میں آپ سے ایک اور مشکل سوال پوچھوں. جی یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ مجھے ویسے بائی دی وے بھنڈی بہت زیادہ پسند ہے, بس آنے والی ہے مارکیٹ میں بھنڈی. اچھا, باقی جو گھر میں پکا ہو ہم اس کو بڑے, یہ بڑی اچھی بات ہے, مطلب چوز ہی نہیں ہے بھئی یہ کیا بنا دیا. اس معاملے میں کبھی کوئی چیز. چلیں, ویری نائس. ناظرین یہ بھی پک چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں چکن کڑھائی جو ہے میوش نے راولپنڈی سے اس کی فرمائش کی تھی. اس میں نے ٹویسٹ یہ لایا کہ جتنے مولی کے پتے تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیے. اب یہ اس طرح کی دکھ رہی ہے, اور اس کو اب میں اس کی آنچ جو ہے وہ بند کر رہی ہوں, اور اس کو ڈش میں بھی نکال لیں گے. جب تک میں ڈش میں نکالتی ہوں میں پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے مردم شماری جو ہے وہ 10 سال کے بعد ہوا کرتی تھی, اب جو ہے 5 سال کے بعد ہو رہی ہے, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اب پہلے تو میں بتاؤں کہ جو پہلے 10 سال کے بعد ہوئی تھی وہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے آئین کے اندر, کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر 10 سال بعد ہونی ہے. اب کئی کنٹریز جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 5 سال بعد, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹیز بدل چکی ہوتی ہیں, تو آپ 5 سال بعد اگر ڈیٹا لے کے آئیں گے تو آپ اچھی پالیسی پلاننگ کر سکیں گے. تو یہ ایک مین وجہ تو یہ ہماری ہے کہ ہمیں ان سائڈ پہ جانا پہ. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ہمارے سٹیک ہولڈرز جو تھے ان کو کچھ اس پہ ریزرویشنز تھیں کہ ان کی شاید آبادی کو جو ہے وہ مکمل گنا نہیں گیا, یا ان کے کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس طرح کا نظام بنانا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام صوبوں کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ریسرچرز کو, ایکیڈیمیا کو اور ڈیٹا یوزر کو جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو وہ ٹرسٹ کیسے آپ بلڈ کر سکتے ہیں؟ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے یقیناً آپ کو اس دور کے اندر آپ کو ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان کے اندر, یہ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ 1,21,000 لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ. یعنی 1000 وینیو پورے پاکستان کے اندر لیے, جن میں
ان تمام لوگوں کو ٹرین کیا جی اب یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے بالکل یہ ٹیبلٹ آپ کے گھر میں آئے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر جو وہ ڈیٹا لیں گے آپ کے گھر کو جیو ٹیگ کریں گے آپ کے گھر کے اندر کتنی دیر ہمارا انومینیٹر کھڑا ہے اس نے کون سا ڈیٹا لیا ہے اس کا ایویڈنس ہے اب پچھلی دفعہ پیپر بیس تھی یہ ایویڈنس نہیں تھا تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے الحمدللہ یہ تمام کمپیوٹرائزڈ ہے اور اس وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اس وقت آپ بھی ابھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس وقت ہماری پورٹل چل رہی ہے پہلے فیز میں ہماری پورٹل چل رہی ہے کہ self.pbs.gov.pk اس میں جا کے ابھی آپ خود شماری کر سکتے ہیں اور میں اپنی اکیلی نہیں کر سکتی مطلب مجھے اپنے سارے فیملی ممبرز کا ڈالنا پڑے گا پورے فیملی ممبرز کی اور اب آپ میرے سے پوچھیں کہ مجھے کیسا پتا چلے گا کہ کیسے اس پہ کام کرنا ہاں یہ کیسے پتا چلے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے ویڈیوز انٹریکٹیو ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اوکے اور اس پورٹل کے اوپر بھی ہیں یوٹیوب کے بھی اوپر ہے سوشل میڈیا کے ہمارے جو ڈیفرنٹ ہینڈلز ہیں ان کے اوپر بھی وہ تمام ویڈیوز اس وقت آپ کے پاس یہ آپ ناظرین اس وقت اسکرین پہ اپنے دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ جو سٹیپ 4 ہے سٹیپ مطلب یہ کمپیوٹر پہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنا میں اس کا بڑا سمپل سا جو ہے ہمارے پاس ماڈل بنایا ہے کہ آپ پہلے ایک سیکنڈ سر یہ پہلے دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں سٹیپ 1 ہے وزٹ دا سیلف انومریشن پورٹل پہلے آپ اپنا لیپ ٹاپ یا وہ کھولیں سائن اپ رجسٹر یوزنگ اے موبائل نمبر اینڈ پاسورڈ سیکیور پاسورڈ فار سائن ان پھر تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ آتا ہے ابھی تھرڈ سٹیپ ہے کمپلیٹ دا سینسس کوشچنئر بائی پرووائڈنگ دا فالوئنگ ڈیٹیلز اور فورتھ سٹیپ جو ہے وہ آئے گا ابھی وہ ہے ریویو کنفرم یور انفارمیشن اینڈ ایڈٹ اف نیڈڈ اور یہ سٹیپ 5 ہے آپ کا سٹیپ 5 میں میم آپ جو ڈیٹا ہمیں دیں گی وہ اس کا ایک یونیک کوڈ آپ کو ملے گا اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ ناظرین کے آپ کے بتانا یہ بڑا ضروری ہے جی کہ اب آپ کے ذہن میں بھی یا باقی جو آپ کے ویورز ہیں ان کے کیونکہ آپ کا بہت بڑا یہ چینل ہے اور اس کی کیونکہ بہت زیادہ ریٹنگ ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ جائیں جو کر سکتا ہے کرے یعنی لوگوں کے کویسچن آئے گا کہ نہ موبائل کسی کے پاس ہے وہ کیسے کریں گے وہ بتائیں تو اس کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے آپ کے پاس ڈیوائس اویلیبل ہے آپ اس پہ کریں آپ کو اس کے بدلے ایک UTN نمبر ملے گا جو یہ ابھی پورٹل جو ہے وہ 3 مارچ تک ہماری اوپن رہے گی آپ جب ہمارا بندہ آگے جو فیز 2 ہے اس کے اندر ہم آپ کے گھر میں آئیں گے آپ کے گھر میں آ کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سیلف انومریشن کی ہے اگر آپ نے کی ہے تو آپ ہمیں کوڈ دے دیں اگر آپ نے نہیں کی تو ہمارا بندہ تو آپ کے گھر میں ہر 2 صورتوں میں آئے گا تو وہ کھڑا ہو کے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر لے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا کیا اب یہ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں اور ہمارے انومریٹر کو تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیٹا لینا ہے تو آپ اپنا ڈیٹا اس کے آنے سے پہلے خود کر دیں جسٹ ہم ویریفائی کریں گے کہ آپ کے گھر کو جیو کوڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ صحیح ڈیٹا دیا ہے اور آپ موجود ہیں آپ کا گھر موجود ہے موبائل نمبر آپ کا ہی تھا اس کو ہم اسی وقت ویریفائی کریں گے اپنی پورٹل کے اوپر اگر وہ ڈیٹا میچ ہو گیا تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے جو کام ہم نے 20-25 منٹ میں آپ کے گھر میں کھڑے ہو کے کرنا ہے وہ 1 منٹ میں کر کے آگے نکل جائیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ جاب کرتی ہیں یا میرا کوئی اور دوست میرا کولیگ جو ہے وہ جاب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مردم شماری کا عملہ آئے گا میرے گھر میں تو میرا ایک ملازم ہوگا وہ کیسے ڈیٹا دے گا تو وہ اپنا خود رات کو یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہے رات ہے دن ہے آپ اپنی مرضی پہ پورٹل پہ جائیں اور اپنا ڈیٹا دیں اور جاتے وقت جو آپ کا ملازم ہے یہاں ساتھ والا ہے اس کو آپ کوڈ دے کے چلے جائیں ہمارا جب عملہ آئے گا وہاں پہ آپ کی انومریشن کرنے کے لیے آپ کا ڈیٹا لینے کے لیے آپ اس کو جسٹ کوڈ دکھا دیں تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ پروسیس کو ایزی کر گئے تو یہ اس کا مین جو ہے زبردست گونزل صاحب ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اور ترا ناظرین چکن کڑھائی میوش راولپنڈی سے انہوں نے جو ہے فرمائش کی تھی ریپیٹ میں اگر آپ سے ریسیپی مس ہوگی ساتھ میں رائتا بھی بنایا ہے اور ریپیٹ میں مس ہو گئی ہے تو ضرور دیکھیے گا رات میں 10:30 بجے سوری
میں ایک کال بھی لے لوں ساتھ میں ناظرین, تھوڑا سا ٹیسٹنگ کر لوں کہ گوندل صاحب کہیں میری جو مردم شماری ہے اس کے اندر یہ نہ ہو کہ ٹیسٹ خراب ہو تو گڑبڑ ہو جائے. بس مانے ٹرائی کیجیے گا, آپ کے لیے بھی میں لا رہی ہوں. اور ناظرین ایک ہمارے ساتھ کالر بھی, ہم سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں؟ میں چترال اپر سے بات کرتا ہوں. گوندل صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کریں سوال, کریں سر, یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال ہی رہ گیا. اچھا سر, واپس آتے ہیں انہی کی جو جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اب فرض کریں گلگت بلتستان ہے یا کچھ ایسے دور دراز کے علاقے جہاں پہ نیٹ سروس یا وائی فائی بہت دفعہ چلتا ہے, بہت دفعہ نہیں چلتا, تو ان لوگوں کے لیے جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹی ہے مردم شماری کے حوالے سے؟ جس طرح میڈم میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات آپ کے ناظرین کو یہ بتائی ہے, اور کیونکہ آپ کی ٹی وی سے ہم پورے پاکستان میں اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ آپشنل ہے. آپ کا دل کرے آپ کرے نہ کریں, میں نے تو آپ کے گھر میں آنا ہی ہے, انومریٹر نے تو آپ کے گھر میں آنا ہی ہے. اچھا, دوسرا جو کویسچن آپ کا تھا وہ کیونکہ ہم سیمینارز کرتے ہیں, ہم جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں, تو یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے جو ہمارا ٹیبلٹ ہے نا جی, اس کو نیٹ کا کنیکشن نہیں چاہیے, وہ ایک دفعہ لاگ ان ہو جائے گا. اچھا, آپ اس پہ ڈیٹا لیتے جائیں, آپ کے جی پی ایس کوارڈینیٹس وہ آف لائن موڈ میں بھی وہ کام کرتا ہے, کر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نیٹ کنیکشن کب چاہیے, ٹھیک ہے, جب آپ نے ڈیٹا ہمارے سرور کے اوپر اپ ڈیٹ کرنا ہے. صحیح. تو آپ جو ہی انٹرنیٹ زون کے اندر آئیں گے وہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اپ ڈیٹ ہو جائے گا. اب میں آپ کے توسط سے تمام وہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ٹیبلٹس ہیں ان میں اسی ایریا کے جو بیسٹ نیٹ ورک ہے اس کی سم لگی ہوئی ہے. یعنی آپ جی بی کے ابھی آپ کے کالر تھے, اس ایریا میں ہماری ایس کام کی سم ہے, ایس کام کی سم ہے جو اس ایریا میں بیسٹ چلتی ہے. تو ہر جو ہمارا ڈیوائسز ہے اس کے اندر پہلے سے ہم نے سروے کیا, پہلے سے ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کس ایریا کے اندر, بہت شکریہ کس ایریا کے اندر, کس ایریا کے اندر کون سی بیسٹ جو ہے وہ ہماری سم چلتی ہے, یعنی کوریج. تو ہماری جو ٹیلکوز کی بیسٹ کوریج تھی اس کی سم ہمارے اس ٹیبلٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. تو جو ہی وہ آپ کی فرض کریں کہ اس ایریا میں چلا جائے کہ نیٹ نہیں ہے, تو جو ہی نیٹ زون میں آئے گا اور اس کے اوپر ہمارا کنیکشن ہوگا. ہاں, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیٹا جو ہمارے انومریٹر ہیں وہ نہیں دے رہے, اس کا ایک اسپیسیفک سیکیور جو ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ انٹرانیٹ ہے, سینسز کا. یعنی جو سم ہے نا وہ سم ہمارے سرور کے ساتھ آلریڈی لنکڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سم سے یہ ڈیٹا آ سکتا ہے. آپ فرض کریں کوئی اور سم اگر ڈالیں گے, اس سم سے ہمارا سرور جو ہے وہ اس سے بات نہیں کرے گا, اس کا ڈیٹا نہیں کرے گا. تو ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے اس کا پورا جو ہے انٹرانیٹ, اس کا اپنا وی پی این ہے سینسز کا, تاکہ کسی کا ڈیٹا لیک نہ ہو اور کسی کا اس طرح کا کوئی ایشو ہمارے ساتھ نہ ہو. ابھی ایک مشکل سوال پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی ریفریش ہو جائیں, کھا کے بتائیں. مجھے لگ رہا ہے ناظرین تھوڑا سا نمک زیادہ ہوا ہے, لیکن کوئی بات نہیں ہے, میں نے دہی ڈال دیا ساتھ میں. بہت اچھا ہے, ونڈرفل ہے, ہاں بڑا ٹیسٹی ہے, اور بڑا اچھا لگا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا یہ ہمیں ملا. مردم شماری ہو جائے گی اب, آپ کا مردم شماری کا کوئی ایشو نہیں. اچھا, آپ کو ابھی شو کے بعد, ابھی تو آپ بے شک کھائیں اس کو, آپ کو روٹی کے ساتھ بھی زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. اب ایک مشکل سوال ہے کہ کیا آپ نے اس مردم شماری میں صوبائی اداروں کو, جن میں گورنمنٹ کو اوبیسلی کو اعتماد میں لیا ہے, اور ان کا مردم شماری میں کیا کردار ہے؟ اب گورنمنٹ کا اور صوبائی اداروں کا کیا کردار ہے؟ واقعی یہ آپ کا کویسچن تو واقعی مشکل ہے, لیکن لوگوں کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ جو آپ کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو فورم ڈیسیژن کا ہے CCI, کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں, اور تمام جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں, باقی بھی اس کے سیکرٹریز اور منسٹر اس کا حصہ ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ بڑا فورم ہے.
اور جو سینسز ہے وہ ان کا مینڈیٹ ہے ڈسیژن کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا. جو 49th ہماری سینسز CCI کی میٹنگ تھی جو 13 جنوری 2022 میں ہوئی, اس کے اندر یہ ڈسیژن ہوا تھا کہ آپ نے جو سینسس ہے وہ ڈیجیٹل کرنی ہے. اوکے, آپ نے اس کو سیلف انومریشن پورٹل بھی لانچ کرنی ہے, باقی چیزیں بھی کرنی ہیں. تو CCI جانے سے پہلے اس کی ایک ایڈوائزری کمیٹی بنی تھی, اور جس میں پورے صوبوں کے جتنے سٹیک ہولڈر تھے, ڈیموگرافرز تھے اور باقی جو ادارے اس سے ریلیٹڈ ہیں, ان پہ ایک کمیٹی بنی تھی جس کا میں سیکٹری ممبر بھی تھا. اچھا, تو اس کی ہمارے پاس میٹنگ ہوئی, اس پہ تمام دنیا کے اندر جو سینسز ہیں ان کو دیکھا گیا. جو ہماری 2017 کی سینسز تھی ان کو بھی تمام, اس کا بھی فرنزک آڈٹ ہم نے کیا. تو اس پہ ایک ریکمنڈیشن بنائی, اور وہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہم نے صوبوں کے ساتھ بھی شیئر کی, باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کی. جو فیلڈ آپریشنز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ تو اس کا ایک مینڈیٹ ہے, لیکن نیچے آپریشنز کس نے ہینڈل کرنے ہیں وہ صوبائی حکومتوں نے کرنے ہیں. اب یہ اس کی جتنے بھی انومریٹرز ہیں 1,21,000 جو انومریٹرز ہیں, جس میں سے زیادہ تر ہمارا سب سے معزز ترین طبقہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ انومریٹرز ہیں. بالکل, اساتذہ تو آپ کے دل پہ دستک دیتے ہیں, دروازے پہ دینا تو ان کا لیے مشکل ہی نہیں ہے. تو ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے اس کے جو انومریٹرز ہیں جو آپ کے گھر پہ دستک دینے جائیں گے, وہ پہلی بات ہے کہ وہ ٹیچرز ہیں اور وہ صوبائی گورنمنٹس کے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ایکٹ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو DC ہوگا وہ اس کا سینسس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہوگا. وہ جو سینسس ڈسٹرکٹ آفیسر ہوگا اس کا مینڈیٹ ہے کہ تمام نیچے فیلڈ آپریشن کو مانیٹر کرنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سندھ میں ہیں تو سندھ کا CM, سندھ کا چیف سیکرٹری, سندھ کا کمشنر, سندھ کا DC, وہ تمام فیلڈ آپریشن کر رہا ہے. رائٹ, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح. تو جب آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں آپ مانیٹر کر رہے ہیں, اس کی سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر یقیناً آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ کام تو آپ کر رہے ہیں, ہمارا کام تو ہے اس پہ صرف کمپائل کرنا, یہ چیزیں کرنا, گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا. تو اس کے لیے جو ہے, اس لیے کیونکہ شروع دن سے اس کے اوپر ہم نے ورکشاپس کی ہیں, سیمینارز کی ہیں, ہم نے جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ یہ یس پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے لیکن ابھی ہمیں ٹائم مل گیا تھا, تو ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے جتنے پروسیس ہیں, یعنی جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کا ایک ایک سٹیپس ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. زبردست, ٹھیک ہے, بار بار صوبوں کے ساتھ گئے. آپ کی وساطت سے بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ اس کا بڑا سیدھا سا ہے کہ اکثر آپ سوال پوچھتے ہیں کہ کس کو کہاں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو پہلا جو آپ کا کویشچن تھا, جو آپ نے بڑا خوبصورت کویشچن کیا تھا کہ آپ اس کا مقصد کیا ہے, پالیسی پلاننگ کرنا. پالیسی پلان, تو ہم ہر اس شخص کو ادھر ہی کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں کی وہ سڑکیں یوز کر رہے ہیں, جہاں کے وہ ریسورسز یوز کر رہے ہیں, جہاں کا صاف پانی یوز کر رہے ہیں, جہاں کی باقی سکول یوز کر رہے ہیں, ہاسپٹل یوز کر رہے ہیں, اس شخص کو ادھر ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. کاؤنٹ کیا جائے گا. بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ فرض کریں کہ کراچی کے اندر آپ ہیں اور آپ کراچی کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کا رہنے کا ارادہ ہے, بھلے آپ کا ایڈریس پرماننٹ کسی جگہ کا ہے, اوکے, لیکن آپ کیونکہ ادھر رہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے کیونکہ آپ وہاں کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ کرنا. اگر آپ رہ کراچی میں رہے ہوں اور ہم آپ کو کاؤنٹ کر دیں شمالی وزیرستان میں یا لاہور کے اندر یا کسی اور دور دراز علاقے میں جہاں آپ جاب کرنے گئے ہیں, تو جدھر بندہ رہ رہا ہوگا وہاں ہی کاؤنٹ ہوگا اور اس کا رہنے کا ارادہ ہوگا وہاں پہ, تاکہ مین مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تمام جو فیسلٹیز ہیں ان کا جو ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ اس کا. اب کیونکہ دیکھیں میری والدہ بھائی جو ہیں وہ کراچی میں ہیں, وہ ہمارا پرماننٹ ریزیڈنس ہے. اب میں یہاں پہ پچھلے کوئی 9-10 سال سے اپنے شو کے سلسلے میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں, تو میری کاؤنٹنگ اسلام آباد میں ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی, ان کی وہاں کی ہوگی, ان کی وہاں پہ ہوگی. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین, کیونکہ دیکھیں اگر میری کاؤنٹنگ وہاں پہ ہوئی ہوئی ہو اور میں خود یہاں پہ ہوں
تو میری فیسلٹی تو وہاں کی مطلب میں اڑتی ہوئی تو نہیں جاؤں گی فیسلٹی یوز کرنے کے لیے. بالکل آپ نے ویری کامن سینس, یہ بالکل صحیح ہے. یہ بہت زبردست آپ نے, شاید میں اتنا بریف نہ کر سکتا جتنا آپ نے خوبصورت انداز میں اپنے ناظرین کو بتایا ہے کہ کیا پرپز ہے کہ فیسلٹیز کا. اچھا فرض کر لیتے ہیں کبھی تو آپ ادھر رہتی ہیں, آپ اگر ہفتے بعد ایون واپس بھی چلی جاتی ہیں اور ہفتے کے 5 دن 6 دن آپ یہاں پہ رہتی ہیں, 1 دن وہاں پہ جاتی ہیں, تب بھی آپ یہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے, کیونکہ فیسلٹیز آپ یہاں پہ, ایون آپ کی فیملی, آپ کی امیجیٹ فیملی وہاں پہ ہو, بالکل, اور آپ یہاں پہ ہے تو آپ کیونکہ سروس کے لیے یہاں پہ ہیں, فیسلٹیز یہاں پہ کاؤنٹ کر آپ یوز کر رہی ہیں, تو آپ کو یہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے گا, آپ کی فیملی کو اس جگہ پہ کاؤنٹ کیا جائے گا جہاں وہ فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں. تو بڑا سمپل سا کنسیپٹ ہے. ناظرین بہت سمپل ہے کہ اگر گھر میں آپ کے 6 افراد ہیں اور 2 جو ہے وہ کسی اور شہر میں کام کر رہے ہیں, تو ان کی جو مردم شماری میں کاؤنٹنگ ہوگی وہ اس شہر کی ہوگی تاکہ وہ وہاں کی فیسلٹیز استعمال کر سکیں. اور جو آپ لوگ ہیں 4 لوگ اگر رہ رہے ہیں, فرض کریں ایبٹ آباد میں ہیں, تو آپ ایبٹ آباد کی یوز کریں گے. اٹ از ویری ویری سمپل. اور اس کو مردم شماری میں ان کا ساتھ اس لیے بھی دیں کہ اگر آپ کے 6 افراد ہیں, 2 کسی اور سٹی میں, تو آپ بتائیں کہ جی میرا ایک بیٹا یا میرا ایک بہن جو ہے وہ اس سٹی میں, اس سٹی میں, تاکہ آپ کی کاؤنٹنگ آپ کے گھر میں ہو اور ان دونوں کی کاؤنٹنگ کہیں اور سے ہو. بالکل آپ نے, یہ بہت ضروری بات ہے جو آج ہمیں پتہ لگی ہے. سر پتہ ہی نہیں چلا, 3 کتنے منٹ رہ گئے ہمارے پاس؟ 1 منٹ رہ گیا. سر کچھ اچھا, اب آپ نے آتے رہنا ہے, اب سمجھ لیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اگلی دفعہ آپ کے لیے اچھی. تو آپ جتنے اچھے طریقے سے آپ میری باتیں لوگوں کو سمجھا گئی ہیں مردم شماری کی, تو ہمیں تو آنا پڑے گا آپ کے پاس ضرور, یعنی آپ کو ایمبیسڈر بنانا پڑے گا. یہ دیکھیں کہ جو میں ایک جو آپ کے ذریعے میں میسج آپ کو, آپ کے ذریعے میں ناظرین کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آئیے جی آپ اپنی کاؤنٹنگ کرائیے, مردم شماری کا حصہ بنیے, کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چاہیے, کس جگہ پہ کیا چاہیے, کہ آپ کے جو ریسورسز ہے, آپ کے جو فنڈز ہیں, آپ کا بجٹ ہے, اس کی پرائرٹیز سیٹ کی جا سکے. نیچے پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ لگے. اب یہ دیکھیں کہ ایک کوئی بھی پلاننگ کہتی ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ سکول بننا چاہیے, ابھی تو ہم جیو ٹیگ کر رہے ہیں, وہ سسٹم بتائے گا کہ اس جگہ پہ آلریڈی اتنے سکول ہیں, بالکل آپ کو اس سکول کی یہ لوکیشن بنتی ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی یہ نئی ایک آپ نے ٹیکنالوجی, اور آپ کے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ آپ کا پہلا کنٹری ہے جو سیلف انومریشن پورٹل پہ جا رہا ہے, اور آپ نے یہ ڈیجیٹل سینسس کرنے جا رہا ہے. یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے, یہ ریولوشن. بالکل جی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو, آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, تو جن میں بھی شامل ہوں, تو ہمیں آپ کے ذریعے آپ آئیے ایمبیسڈر بنے, اور تاکہ لوگ اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس کی ٹرانسپیرنسی پہ, اور جو کنسیپٹ شاید ہم اچھے طریقے سے آپ طرح کے لوگوں کے ذریعے شاید ہم کنسیپٹ اپنے لوگوں تک بتا سکیں کہ قومیں اتفاق سے, اتحاد سے, ٹرسٹ بلڈنگ سے بنتی ہیں. تو یہ ایک قومی ایکسرسائز ہے. تو قومی ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو جو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں اس ڈیٹے پہ اعتماد ہو. تو یہ ہمیں آپ سے بھی, آپ کے ناظرین سے بھی, یہ ہماری آپ کے توسط سے ہماری گزارش ہے کہ آئیے پہلی سٹیج پہ جو ابھی ہماری پورٹل چل رہی ہے, جس کا ایڈریس ہے self.pbs.gov.pk, اس میں آئیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر سپورٹ سروسز, ریسورس مینجمنٹ, فوکل پرسن آف ڈیجیٹل سینسس جو کہ مردم شماری ہے, آفیشیل اسپوکس پرسن آف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جناب محمد سرور گوندل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, ایک جلدی سے پکچر بھی لینی ہے اور پھر آپ کو چکن کڑھائی روٹی کے ساتھ کھلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا شو ریپیٹ میں دیکھنا نہ بھولیے گا, رات کو 10:30 بجے, اور انشاءاللہ صبح 5:30 بجے آپ دیکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک تصویر کھینچ لیتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ گوندل صاحب آپ کا.
ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ, ٹیم کا شکریہ اور سب لوگوں کا شکریہ. اینڈ آئی ہوپ آج کا شو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کو کام کی بات بھی پتہ چلی مردم شماری کے حوالے سے. انشاءاللہ کل صبح ملتے ہیں 9:30 بجے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں گوندل صاحب, پاکستان زندہ باد.